नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। मौसम में बहार की एक खूबसूरत सी सुबह आप सबको, हम सबको खुश आमदीद कह रही है। तो आइए हम भी आगे बढ़कर इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, स्टूडियो की रौनक को जो हमारे मेहमान दोबाला कर रहे हैं, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तक़बाल करना चाहेंगे अपने प्यारे मेहमानों का। सबसे पहले सना को खुश आमदीद कहते हैं। इस्तक़बाल है सना आपका। शुक्रिया। और क़ारी फजलुर रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तक़बाल है, पुरतपा खैर मक़दम है। शुक्रिया। और हम सब की तरफ से एक बार फिर नाज़रीन का खैर मक़दम है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम की यानी सनीचर के रोज़ पेश होने वाले राह निजात की रिवायत है कि इसका आगाज़ हम हम्द बारी ताला से या सनाए रसूल से करते हैं। तो आज हम सना की खूबसूरत आवाज़ में हम्द बारी ताला सुनेंगे। सना आगाज़ कीजिए, हम सुन रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी हम्द है तेरी सना, तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन धड़कन विर्द तेरा, धड़कन धड़कन विर्द तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या जो तौहीद का नग़मा है, हर दम गूंजता रहता है। जो तौहीद का नग़मा है, हर दम गूंजता रहता है, हर दम गूंजता रहता है, हर दम गूंजता रहता है। कोई शरीक नहीं तेरा, कोई शरीक नहीं तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ात है तेरी ही बेब, तुझ पर ईमान है बिलग़ैब। ज़ात है तेरी ही बेब, तुझ पर ईमान है बिलग़ैब, तुझ पर ईमान है बिलग़ैब, तुझ पर ईमान है बिलग़ैब। सबसे अफ़ज़ल है कलमा, सबसे अफ़ज़ल है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कहने। आलम आलम सुबह मसा, तेरे आगे सर है झुका। आलम आलम सुबह मसा, तेरे आगे सर है झुका, तेरे आगे सर है झुका, तेरे
सर है झुका, बे शक तू है सबसे बड़ा, बेशक तू है सबसे बड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन धड़कन विर्द तेरा, धड़कन धड़कन विर्द तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सना, इतनी खूबसूरत सनाए बारी ताला, हम अपने आप से बेगाना हो गए थे। इतनी खूबसूरत माशाअल्लाह आपकी आवाज़ है और उसमें आपने इस कलाम को जो पढ़ा है हक़ अदा कर दिया। एक समा सा बांध दिया नाज़रीन सना ने, और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क़ारी साहब इस समा को न सिर्फ ये कि बरकरार रखते हैं बल्कि इसको आगे ले जाने में कितना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अपने मौजू की तरफ हम आते हैं। हमारा आज का जो मौजू है उसके लिए लबों पर मुस्कुराहट तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मोमिन का जो वصف होता है कि वो मौत से डरता नहीं है। तो इसके लिए अगर लबों पर मुस्कान आ भी जाए तो इसे हम अल्लाह से मोहब्बत से ताबीर करेंगे। हमारा आज का मौजू है मौत की हकीकत। नाज़रीन, मौत के बारे में क्या कहा जाए? दुनिया की सबसे तल्ख़ तरीन हकीकत अगर है तो वो मौत है। सबसे बड़ी सच्चाई अगर है तो वो मौत है। ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता, मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। और जैसा कि हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया था कि जब तक मौत मुक़द्दर ना हो उस वक्त तक मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत लिखी जाती है तो ज़िंदगी दीवाना वार मौत से जाकर लिपट जाती है। तो मौत से पहले कोई मर नहीं सकता, ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता। तो इसके बारे में इंशाअल्लाह मौलाना साहब कुछ देर में हमारे साथ होंगे और उनसे हम भरपूर गुफ्तगू करेंगे मौत के बारे में, मौत की सच्चाई के बारे में, मौत के खौफ के बारे में, गफलत की ज़िंदगी के बारे में। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। लेकिन वक्त हो रहा है क़ारी फजलुर रहमान साहब के पास चलने का, और उनसे हम जानेंगे कि वो सनाए रसूल पेश कर रहे हैं। नाते पाक जी, आगाज़ कीजिए। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहब्बत का मेले वाले में वो जज्बा है, सुनो लोगों, मोहब्बत का मेले वाले में वो जज्बा है, सुनो लोगों, जिस मन में समा जाए
وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ گلوں کو چوم لیتے ہیں سردم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سردم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا۔ میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بہت خوب قاری صاحب، بہت خوب، اتنی خوبصورتی سے آپ نے پیش کیا، آواز کا اتار، آواز کا چڑھاؤ، اور اس بلند آہنگی اور آواز کی پستی کے درمیان آپ کی آواز کا سوز، بہت خوبصورت، بہت۔ آج وقت کی کمی تھی اس لیے ہم نے صرف 4 اشعار پہ اکتفا کیا ہے، لیکن یہ وعدہ کیجئے کہ کسی دن انشاءاللہ آپ ہمیں یہ پوری نعت سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا، قاری صاحب نے وعدہ کیا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوں گی، اور آپ کے اور ہمارے درمیان ہوں گے ہمارے مہمان جناب مولانا وارث مظہری صاحب۔ تھوڑا سا انتظار، چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جناب مولانا وارث مظہری صاحب کا۔ آئیے مل کر پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ خوش آمدید مولانا صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین اپنے موضوع کے تعلق سے مولانا صاحب سے باتوں کا آغاز کریں گے، لیکن جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے موت کی حقیقت۔ موت کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، اور اسی بات کو اپنی ایک مشہور نظم میں نذیر اکبر آبادی نے بنجارہ کو علامت بنا کر موت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ، جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی، دھی پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ تو واقعی جب موت آ جاتی ہے، جب ملک الموت جسم سے روح کو کھینچ لیتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بچتا کیا ہے۔ ساری زندگی کی بھاگ دوڑ، افراتفری، سرگرمی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور انسان سب کچھ یہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ صرف اپنے اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسی جزا اور سزا ہوتی ہے۔ مولانا صاحب پہلے تو ہم یہ جانیں گے
کہ موت کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تلخ حقیقت ہے، موت سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موت تو مومنوں کے لیے در حقیقت خوشی کا سامان ہے، اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، پھر موت کا خوف کیوں ہے مولانا صاحب؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت صحیح ترجمانی آپ نے کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ یہ تو موت ایک پل ہے جو ایک محبت کرنے والے کو ایک جس سے محبت کی جائے اس تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن انسان جب متاع دنیا میں کھو جاتا ہے، دنیا کے حرص و ہوس میں کھو جاتا ہے، تو پھر خود اس کے اندر وہ خوف طاری ہو جاتا ہے موت کا، جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کراہیت الموت، موت کا جو کوئی ناپسندیدہ ٹھہرانے لگتا ہے، اسے ایک موت کا ایک خوف پیدا ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ اور اس لیے کہ دنیا سے اس کی بے انتہا محبت، حب الدنیا و کراہیت الموت، تو دنیا کی محبت اور اپنے گناہوں میں اس کا مستغرق ہونا اس کو موت کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ بعض دوسری قوموں کے تعلق سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال گویا کہ جئیں، تو اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ موت کی تمنا کریں، لیکن وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ موت کی حقیقت ہے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ تھے، جن میں کہ حضرت خالد بن ولید بھی ایک ہیں، سیف اللہ کا خطاب ملا رسول پاک سے، ان کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے تقریباً اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ مارکوں میں حصہ لیا، اور ان کا پورے جسم پر کوئی مقام ایسا نہیں تھا جہاں تیر و تلوار کے نشان، زخموں کے نشان نہیں تھے۔ تو ایک قلعے کا محاصرہ کیا، عیسائیوں کا جو راہب ہے وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم اس قلعے کا محاصرہ ہٹا لو، دوسرے قلعوں کو فتح کر لو، اگر وہ فتح ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس آنا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ یہ زہر کی پڑیا ہے، اگر تم نے محاصرہ نہیں اٹھایا تو میں یہ زہر پھانک لوں گا، کھا لوں گا، اور میری موت تمہاری گردن پر ہوگی، میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری موت نہ لکھی ہو اور تجھے موت آ جائے۔ اس پادری نے وہ زہر کی پڑیا حضرت خالد بن ولید کے سامنے رکھی اور کہا کہ اگر تمہارا یہ ماننا ہے تو اس کو کھا کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ پھانک لی، اوپر سے پانی پی لیا، تھوڑی دیر پسینہ آیا انہیں، اور اس کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم کہتے تھے کہ تم یہ زہر ہے، دیکھو میری موت ابھی نہیں آئی تھی، اس زہر نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ تو وہ پادری واپس گیا اپنی قوم کے پاس اور کہا کہ میں ایسی قوم سے مل کر آ رہا ہوں جسے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ زندگی کو اتنا ہی محبوب رکھتی ہے جتنا تم وہ موت کو اتنا ہی محبوب رکھتی ہے جتنا تم زندگی کو محبوب رکھتے ہو۔ اس لیے محاصرہ کرنے آئے ہیں ان سے صلح کر لو اور اپنی جان بخشی کروا لو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زہر جس کے بارے میں اس پادری نے کہا تھا کہ اگر اس کو پانی میں گھول کر ان تمام قلعے والوں کو پلا دیا جاتا تو سب کے سب مر جاتے، لیکن اس شخص کو دیکھو کہ اس کی قوت ایمانی، اس نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ تو مولانا صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں نے، صحابہ اکرام نے، خالد بن ولید ہوں، طارق بن زیاد ہوں، کہ اپنی کشتیوں کو خود آگ لگا دیا، موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ قسطنطنیہ فتح نہیں ہوتا اگر وہ اپنی کشتیوں کو نہ جلاتے طارق بن زیاد۔ تو یہ جو ایسی چیزیں تھیں، اس موت سے محبت، کیا یہ اس میں قوت ایمانی کا بھی دخل تھا؟ موت سے محبت، جی اس میں جیسا کہ قوت ایمانی کا بھی دخل تھا؟ جی بلا شبہ، جو بات ہم نے پہلے کہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت تو ایک گلے لگانے والی گویا چیز ہے، یہ تو ایک حبیب کو، ایک دوست کو دوست تک پہنچاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو خدا کے لیے جیتا ہے تو اس کے لیے موت ایک پل بن جاتی ہے اس کے آرام گاہ تک، اس تک پہنچانے کا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاک باز بندہ ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ موت کے ذریعے راحت حاصل کرتا ہے، لیکن جو گنہگار ہوتا ہے اس سے دنیا والے راحت حاصل کرتے ہیں۔ تو تم مستریح بنو نہ کہ مستراح بنو، یعنی تم جب جاؤ تو تمہیں اس موت سے زیادہ سے لذت حاصل ہو، آرام حاصل ہو، تو وہ اپنی ایک آرام گاہ کی طرف، اپنے ایک سکونت گاہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو دلچسپی ہوتی ہے موت سے۔ اس لیے بہت سارے صوفیہ کے واقعات میں آپ دیکھیں کس طریقے سے موت کو گویا گلے لگا لیتے تھے، کوئی خوف نہیں، کوئی وحشت نہیں، کوئی یہ نہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کو کتابوں میں ملیں گے، ان کے لیے موت ایک عام سی چیز تھی۔ لیکن جب دنیا اور کسی کے دامن کو پکڑ لیتی ہے اور خود انسان کا اپنا ضمیر پھر اس پہ بوجھ بن جاتا ہے، خود اس کے احساسات اس پہ بوجھ بن جاتے ہیں،
جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا خود اس کا ضمیر اس طرح سے بن جاتا ہے کہ پھر اس کو خوف سے اس کو موت سے خوف ہونا طاری ہو جاتا ہے۔ بالکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا تو ان کی زبان پر بھی جو کلمات تھے مولانا صاحب وہ یہی تھے کہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ یعنی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کی آپ نے کیفیت بتائی جن کے لیے اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے موت۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، موت سے کہتے ہیں کہ مجھے چند منٹ کی بھی مہلت دے دو، لیکن موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت ایک سیکنڈ کا وقت نہیں دیتا۔ شداد نے ایک جنت بنوائی، آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو اس کا واقعہ کہ اس جنت کی تعمیر میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا، وقت صرف کتنے پیسے مال و دولت صرف کیا، لیکن اپنی خواہش کو وہ مکمل اس صورت میں بھی نہ کر سکا کہ گھوڑے سے نظر دیکھ سکے۔ جی بتائیے مولانا صاحب۔ یہ شداد کی جنت کے واقعات ہیں، کس حد تک اوتھینٹک ہے اس پہ تو کچھ ہسٹورین نے کلام کیا ہے، لیکن اس نے اپنا مال و دولت، اپنا پورا اثاثہ اس نے صرف کر دیا۔ یہ شداد کرامتہ میں سے تھا، پوری اس نے ایک یعنی جو تصور ہمارے اسلامک کتابوں میں ہے جنت کا، اس جنت کا اس نے ایک عملی نمونہ زمین پہ قائم کرنے کی کوشش کی، جہاں ویسے ہی خواتین حوروں کی شکل میں اور غلمان اور باغات اور نہریں، ایک سجا تھجا کافی عرصہ لگا کہ جس کو بن کر کے تیار ہوا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ گھوڑے سے پہ سوار ہو کر کے آیا تو ایک ٹانگ گھوڑے کی اس جنت کے دروازے میں تھی اور ایک ٹانگ باہر تھی۔ اسی وقت فرشتہ موت آ گیا اور اس نے کہا بس یہی ہمیں روح نکالنی ہے، اور اسے خود اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس طرح کے واقعات تو خود ہماری زندگیوں میں ہیں، انبیاء کی زندگی میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر کروڑوں کی بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، کروڑوں کے فیکٹریز یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، لیکن وہ خود برتنے سے پہلے، اس سے آرام اور فائدہ اٹھانے سے پہلے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شدادی کا واقعہ نہیں، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ آدمی ایک پھل لگاتا ہے لیکن اس کو کھانے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ بالکل صاحب، اسی طرح ہم انبیاء کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروا رہے ہیں، جنوں کو خبر نہیں ہے اور ان کی روح قبض ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں، تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک تھپڑ مارتے، ایک رسید کرتے۔ آپ یہ واقعہ سنائیں، زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت آئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، انہیں اس بات کا گمان نہیں تھا کہ ہماری زندگی کے گویا آخری دن ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، تو اس وجہ سے کسی غلط فہمی میں آ کر کے انہوں نے ملک الموت کو ایک تماچا مار دیا۔ بعض واقعات میں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھ کو نقصان پہنچا، لیکن خیر ملک الموت جس شکل میں بھی ہوں، آنکھ کی بات کیا ہے۔ تو پھر وہاں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا کر کے موسیٰ سے کہو کہ اگر وہ واقعی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک بھیڑ یا ایک اس طرح کا جانور اس پہ ہاتھ پھیر دیں، وہ جتنے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھرے گا اتنے سال یا اتنے سینکڑوں اور ہزاروں سال وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو اس بات کا احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بلا رہا ہے تو ہمیں جانا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ بعض حدیث کی کتابوں میں آیا۔ بالکل مولانا صاحب، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دراصل موت جو ہے یہ ایک دروازہ ہے جو اس عارضی زندگی سے دائمی زندگی کی جانب لے جاتا ہے، اس فانی دنیا سے ابدی دنیا کی جانب لے جاتا ہے۔ تو اب ایک ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے، یہاں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ناظرین بہت جلد حاضر ہوئے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں کہ کس طرح سے مولانا صاحب یہ جو موت ہے، یہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے، آگے چلیں گے دم لے کر، تو کس طرح سے اس کو ہم ماندگی کے وقفے سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ساری دنیا ایک معمولی مچھر اور اس کے پر کے برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی بے مایہ، اتنی بے قیمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے موت کا ذکر کرو، موت کو یاد کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری لذتوں کو دور کر دینے والی چیز ہے، تاکہ تمہارے اندر آخرت کا احساس ہو۔ تو یہ جو ابدی زندگی ہے، جو غیر متناہی ہے، جو انلیمیٹڈ ہے، اس کے مقابلے میں ہماری 60 سال کی 70 سال کی جو زندگی ہے اس کو کاؤنٹ کر کے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہماری زندگی صرف سونے میں، کھانے میں اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں گزر جاتی ہے، اور ایک بہت ہی محدود سا
وقت ہمیں ملتا ہے جس کو ہم واقعی میں برت سکتے ہوں آخرت کے لیے، جس کو ہم اپنا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، تو اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا کم وقت رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہماری زندگی ہے انتہائی محدود وقفہ ہے اس لحاظ سے کہ وہاں ایک لامحدود زندگی ہوگی، اس کے مقابلے میں اتنی محدود زندگی ہے کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کی وقت اور حیثیت کیا ہے۔ مولانا صاحب، اس آخرت کی تیاری ہم اس عمر میں کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے انسان یا بڑھاپے میں اس کو جو ہے وہ آخرت کی فکر ستاتی ہے؟ کیوں جوانی میں انسان ایک تائبانہ زندگی نہیں گزارتا؟ کیوں نوجوانی میں جو کہ زندگی کا سب سے بہترین دور ہوتا ہے اپنی قوتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو آخرت کی تیاری کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں کرتا؟ دیکھیے وہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری کائنات بنائی ہے، پورا جو نظام بنایا ہے وہ دراصل آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا، خود موت کے بارے میں قرآن نے کہا گیا ہے کہ یہ موت لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ حیات اور موت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کر سکے۔ تو یہ پوری زندگی، یہ پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنیادی فارمولے پہ چل رہا ہے وہ آزمائش کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پاس ایک خارجی دشمن کی شکل میں شیطان کو کھڑا کر دیا ہے اور ایک داخلی دشمن کی شکل میں نفس کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے دونوں طرف کی کشمکش، ایک دباؤ میں خود انسان جیتا ہے، اس کی خواہشات لامحدود کر دی گئیں۔ اس لیے کسی بھی انسان کو کچھ بھی حاصل ہو جائے، اس کو کبھی بھی اس کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اس کو سونے مل جائے تب بھی اس کو خواہش رہتی ہے کہ اس میں بڑھتا جائے۔ تو یہ ایک خواہش جو لامحدود دی گئی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور کہا گیا کہ لامحدود خواہش تو ہے لیکن تم کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب انسان جب اس خواہش کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ پھر وہ اپنی خواہشات کے دباؤ میں آتا رہتا ہے، شیطان اور نفس کے ورغلانے میں وہ دبتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، اور اس وجہ سے خود اس کو اس کا احساس کہ اسے مرنا ہے اس کے اندر سے آہستہ آہستہ فنا ہو جاتا ہے۔ یہ احساس اس کو اس وقت ہوتا ہے، اور اس کے بار بار قرآن کریم میں متعدد آیات میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جب سکرات الموت طاری ہوتا ہے تو اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اس طرح سے موت آتی ہے تو کہتا ہے قال رب ارجعون، کہ اللہ ہمیں اب دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم دوبارہ عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے وہاں آخرت کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ حسرت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بار بار کہیں گے، التماس کریں گے کہ ہم دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم کچھ عمل کر سکیں، لیکن اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی، بلا شبہ جب اس کے عمل کا وقفہ، یہ وقفہ عمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس کا نفس اور شیطان، اس لیے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان دونوں دشمنوں کے تعلق سے آدمی محتاط رہنے اور ہوشیار رہنے کی بار بار تلقین آئی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے نفس کو اپنے دشمن کے طور پہ سمجھتے ہوئے اس کے دباؤ میں نہ آئیں اور کس طریقے سے آپ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ بالکل مولانا صاحب، یعنی نفس کشی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہتھیار کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں موت کو یاد رکھنے کے لیے۔ عقیدے کے طور پر ہم مانتے ہیں، اس چیز پر ہمارا اعتقاد ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر روز جزا و سزا، اس کے بارے میں بھی ہمارا یقین ہے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جب ہمارا یقین ہے تو عملی زندگی میں ہم اسے فراموش کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، صرف عقیدے کے طور پر یاد رکھتے ہیں؟ رسوم کی شکل میں ہمیں یہ یاد رہتی ہے، کسی کو کفن دفن کرتے وقت جو ہے وہ دو پل کو انسان کو خوف آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر حساس دل دیا ہے، بیدار ضمیر دیا ہے، تو اس وقت وہ دوسروں کو اس حالت میں دیکھ کر یا مردے کو اس حالت میں دیکھ کر ایک پل کو لرز تو ضرور جاتا ہوگا، لیکن بہت جلدی وہ کیفیت تبدیل کیوں ہو جاتی ہے مولانا صاحب؟ خود اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے اپنے بال بچے، بیوی وغیرہ بھول جاتے ہیں کہ کون چلا گیا ابھی ہمارے درمیان سے، اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دنیا کا ایک نظام ہے، اور وہی جو آزمائشوں کی جو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان آزمائشوں میں کھڑا کر دیا ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے کہ آدمی اگر موت کو اس طرح سے یاد کرے کہ ہر وقت وہ اس پہ طاری ہو جائے موت، تو دنیا کا کاروبار نہیں چلے گا۔ ایک طرف یہ بات بھی بہت اہم ہے، اسی لیے دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ عربوں کا مزاج ہے، تعزیت وہ 2 دن 3 دن وصول کرتے ہیں، اس کے بعد تعزیت وصول نہیں کرتے، کیونکہ ایک شخص کو موت آئی ہے، اب وہ اپنے کاروبار میں آپ لگ جائیں۔ ہمارے یہاں کے رسم و رواج کچھ اور ہیں کہ مہینوں پھر اس کی تعزیت ہوتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی بالکل دل شکستہ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھول جانا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور یاد کرتے رہنا یہ بھی ایک رحمت ہے۔ تو آدمی اگر ہر وقت موت کو جو لوگ طاری کر لیتے ہیں وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو قرآن کا جو فارمولہ ہے بیچ بیچ کا وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذکروا حازم اللذات، یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ تم یاد کرو، اس کو فراموش نہ کرو۔ لیکن دوسری طرف کہا کہ موت کو تمہیں سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے، موت کو بالکل حاوی اور طاری نہیں کرنا ہے، بلکہ موت کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمہیں دنیا میں پوری طرح سے شریک رہنا ہے۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، تمہیں دنیا کا بھی مکمل حصہ وصول کرنا ہے۔ اس لیے موت کو ایک ذہن کے خانے میں رکھتے ہوئے بھی تمہیں دنیا میں پوری طرح سے شامل رہنا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں زیادہ سے زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ تمہیں موت کی تیاری کرنی ہے، رہبانیت کا درس دیا گیا ہے، آبادی کو چھوڑ کر کے جانے کا درس دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت اس طرح کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام اس طرح کا ہے، اسی بنیاد پہ یہ نظام اس طرح سے چل رہا ہے۔ بالکل ماسا، وہ یقینی طور پر اگر انسان موت کو خود پہ طاری کر لے تو زندگی کا نظام کہیں نہ کہیں درہم برہم ہوتا ہے۔ اعتدال ضروری ہے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ زندگی جو ہے اس کو شیطان نے ہماری نظروں میں بہت دل فریب بنا دیا ہے۔ اس کی جو رنگینیاں ہیں یہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، بہت جلدی لے لیتی ہیں۔ اور یہیں پر کہتے ہیں کہ انسان، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، پھر وہ ہمیں غموں میں کیوں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ ہمیں دکھوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ تو دوسرے شخص نے جواب دیا، وہ ہمیں دکھوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ میرا کون سا بندہ ہے جو مجھے دکھوں میں یاد کرتا ہے۔ خوشی میں اللہ کو کوئی نہیں یاد کرتا، بہت کم لوگ ہوں گے جو شکر کے طور پر ادا کرتے ہوں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ ادنا امیر غریب کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے مولانا صاحب، اللہ کو فراموش نہ کرنے کی کیفیت، یہ اپنی موت کو یاد رکھنے سے آتی ہے۔ بے شک۔ کیسے یاد رکھیں ہم؟ کس طرح کوئی نظیر، کوئی مثال بتائیں کہ صحابہ اکرام کس طرح راتوں کو، دن ان کے جو ہے وہ جہاد میں گزرتے تھے اور رات اللہ کی عبادت میں، تو کیا ان کے پیش نظر یہی رہتا تھا کہ ابھی اگر ملک الموت آئے، فرشتہ آئے موت کا اور ہمیں وہ لے جائے تو ہم اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار ہیں؟ بے شک صحابہ کرام کی سیرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں، جو صحابہ کرام کا جو نقشہ کھینچا جاتا ہے، جس کا کچھ آپ نے وہ کیا کہ رات میں وہ موت کو یاد کر کر کے آخرت کی یاد میں آنسو بہاتے تھے، ان کی پوری راتیں اس طرح سے ذکر میں، تسبیح میں، تحلیل میں اور نمازوں میں گزر جاتی تھیں، لیکن دن میں وہ دنیا کے کاموں میں اس طرح سے مشغول رہتے تھے۔ یعنی دنیا کے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض کے بعد وہ جہاد میں، وہ کسب مال میں، لوگوں کی مدد کرنے میں اس طرح سے مشغول رہتے تھے، تو یہ دونوں عمل ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ تو اس طرح سے ایک جو اسلام کا جو اپنا آئیڈیل ہے، وہ آئیڈیل یہ ہے کہ ایک طرف ایک ہاتھ میں آپ کے گویا آخرت، یعنی ایک طرف آپ کے اندر آخرت کا احساس ہو جو آپ کے مضطرب رکھے، بے چین رکھے، بے قرار رکھے، اور دوسری طرف آپ کو ایک اطمینان والی کیفیت بھی ہو کہ جب موت آئے گی ہم چلے جائیں گے، اور جب تک موت نہیں آتی ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی انسانیت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے۔ تو یہ دونوں کا پورے اعتدال کے ساتھ گویا اسلام کا جو سبق ہے اس پورے اعتدال کے ساتھ ہے کہ آپ فراموش بھی نہ کریں اور طاری بھی نہ کریں۔ مولانا صاحب، ہم جب دیکھتے ہیں انسان کی پیدائش کے عمل کو، 5 ادوار میں یہ عمل انسان کی پیدائش سے لے کر یعنی وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح منقسم ہے۔ سب سے پہلے تمام جو ارواح ہیں وہ عالم بالا میں تھیں، پھر ماں کے پیٹ میں آتی ہیں، پھر اس دنیا میں آتی ہیں، پھر موت اس پہ جب طاری ہوتی ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یوم القیامہ ہے، وہ جب اپنی قبروں سے لوگ نکلیں گے اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ جو دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، یہ عالم برزخ کیسا ہے اور کس طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک زندگی جو بظاہر لوگوں کی نظر میں ختم ہو چکی ہے، مادہ ختم ہو گیا ہے، جسم فانی ہے، گل سڑ کر ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی جو ایک جو روح کی جو کیفیت ہے، روح باقی رہتی ہے۔ تو جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے اس کے لوگوں کی نظروں سے پردہ کر لیتا ہے، لیکن اس کی جزا و سزا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے قبر سے ہی۔ تو قبر کے جو حالات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ان سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں میں فرمایا کہ آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔
اسی لیے تم قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. اگر وہاں سے تمہارا معاملہ آسانی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو آخرت کے دوسرے منازل، دوسرے مقامات بھی طے ہو جائیں گے. تو پہلی جو احوال جو آخرت کے طاری ہوتے ہیں وہ انسان کو قبر میں ہی طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر میں طاری ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب برزخ ہوتا ہے. برزخ گویا ایک اس طرح سے دیکھا جائے تو 3 دنیایں ہیں. پہلی دنیا جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، دوسری دنیا وہ ہوتی ہے جو ایک وقفے کے لیے ہے، صرف جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو، کہ جب انسان کی تمام روحیں، چاہے وہ بد روحیں ہوں یا نیک روحیں ہوں، ان تمام کو برزخ میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں ان پہ آخرت کے کچھ احوال طاری کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آخرت احوال میں کیسے ہوتے ہیں مولانا صاحب؟ اپنے اعمال جیسے کے بعض حساب سے احادیث میں آیا ہے کہ جب نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری اس طرح کی یہ ہے. وہ صرف دکھائے جاتے ہیں یا اس کے ساتھ وہ پیش بھی آتے ہیں؟ ہاں، یعنی اس کے ساتھ جو پیش آتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ عذاب بالکل نہیں ہوتا. ویسے ایک تو ہے کہ جو بھی قبر میں جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ، عذاب القبر حق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس کو ایک موت کی تکلیف جس طرح سے ہوتی ہے، اس کے بعد جو قبر میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو ایک نیک روح کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی عذاب اس طرح کا نہیں ہوتا. بعض احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت کے کچھ احوال پیش آتے ہیں. باضابطہ جنت کی والی چیز تو وہ برت نہیں سکتا، اس لیے کہ ابھی وہ ڈے آف ججمنٹ نہیں آیا. ہاں، قبر کشادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو وہاں جنت کے وہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ابھی یوم الحساب نہیں ہوا ہے. ابھی چونکہ حساب ہونا ہے، حساب کے بعد ہی جو کچھ ہے ہونا ہے، تو اس کا ایک ٹریلر، صرف اس کی ایک جھلک سی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اس سے اچھا زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے. قبر کشادہ ہو جاتی ہے، اس کو آرام ہوتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی. جبکہ جو گنہگار بندے ہوتے ہیں اس کے بارے میں خود احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ قبر اس کو تنگ کر دی جاتی ہے، اس کو دباتی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. بعض جگہ ہے کہ اس کی چیخ اور چلاہٹ بعض دوسرے جانور یا دوسرے جو مخلوقات ہیں وہ سنتے بھی ہیں، انسان صرف نہیں سنتا ہے. تو یہ گویا قبر کے احوال ہوتے ہیں. مولانا صاحب، یہ تو قبر کے احوال ہیں. ابھی آپ نے موت کے اور عالم نزا کے بارے میں بتایا، سکرات کی کیفیت کے بارے میں بتایا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ نے جو کیفیت دیکھی کہ جو سختی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین ہیں اور آپ کے ساتھ وہ موت کی تکلیف ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے ہیں. کیا نیک انسان کی موت اسی طرح سے آتی ہے جس طرح سے ایک بدکار کی موت ہوتی ہے؟ موت کے وقت کی سختی، جسم سے روح کو کھینچے جانے کا عمل، یہ کیسا ہوتا ہے مولانا صاحب؟ بہت اچھا. دیکھیں، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہے کہ جو مسلمانوں کی، جو مسلمز کی اور جو صاحب عمل مسلمانوں کی جو روح ہوتی ہے اس میں اس کو نکالنے میں تکلیف نہیں ہوتی. جبکہ جو گویا جو مسلمان نہیں ہیں اور غیر مسلم ہیں ان کی جو روحیں نکالی، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، منکرین ہیں، ان کی جو روحیں نکالی جاتی ہیں اس میں باضابطہ گرز مار کر کے، اس طرح کا تذکرہ حدیث میں ہے، اس کو زبردستی روح کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. گویا روح بدن میں کہیں چھپنے کی کوشش کرتی ہے یا چپکنے کی کوشش کرتی ہے. روح کا مستقر اور مقام کہاں ہے مولانا صاحب؟ کہاں پر ہوتی ہے روح؟ دیکھیے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ روح کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، کہ روح جو میرا ایک حکم ہے، میرا ایک راز ہے، اور تم کہہ دو کہ اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے بارے میں کوئی تفصیلات باضابطہ نہیں بتائیں. اتنی بات ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. باقی جو متعدد تقریباً 35-40 اقوال ہمارے فلاسفر کے، علماء کے ہیں کہ روح کی حقیقت کے تعلق سے، حقیقت الروح، ابن قیم کی پوری کتاب اسی موضوع پہ ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے. کچھ بھی کہنا مشکل ہے کہ کیا چیز ہے وہ روح. لیکن بس وہ اسی لیے قرآن میں کہا گیا قل الروح من امر ربی، ہمارے رب کا وہ ایک حکم ہے. بالکل مولانا صاحب. اور سورہ قیامہ میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خوبصورت انداز تو مومنوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ سے ملاقات کا خوف نہیں ہے. ایک انسان کے لیے جس کو کہ یہ پتہ نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے، اس کے لیے سزا ہے کہ جزا ہے، اس کے لیے تو یہ یقیناً یہ جو مناظر ہیں، یہ جو آیات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑی روح فرسا ہے. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق ان ربک یومئذ المساق. یہ جو آیات ہیں مولانا صاحب، ان آیات میں جو منظر کشی کی گئی ہے روح کھینچے جانے کی، کہ یعنی بلکہ جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی،
آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. تو پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جانا اور روح کا ہنسلی تک پہنچ جانا، یہ کیسی کیفیت ہے مولانا؟ جی ہنسلی کہتے ہیں یہ جو گردن کا جو حصہ ہے کہ گویا روح جب نکالی جاتی ہے جسم کے گویا نیچے کے حصے سے تو کس طرح سے اوپر یہاں آ کر کے عام طور سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ سانس گھرگھراہٹ کسی آواز ہوتی ہے. تو پسلیوں کا ایک دوسرے سے لپٹنا اور یہاں آ کر کے روح کا پھنسنا، یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ تکلیف سے جب آدمی گزرتا ہے، اور یہ تکلیف تمام لوگوں کو ہوتی ہے. یہ تکلیف تمام لوگوں کو ہوتی ہے کیونکہ موت کی تکلیف ہے اور وہ حق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو اولیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت میں یا پریشانی میں یا اس طرح سے روح کی تکلیف میں، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے یا ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ ایک نیچرل عمل ہے اور اس کی وجہ سے ان کو وہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن بلا شبہ اس میں یہ حقیقت ضرور پوشیدہ ہے کہ جو تکلیفیں ہمیں باہر سے نظر آتی ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب برگزیدہ بندہ ہوتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اس قدر تکلیف ہے، اس طرح سے یہ ہے. لیکن خود جو بعض احادیثوں کے مفہوم کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود ان کو بہت آسانی ہوتی ہے، روح کے نکلنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. لیکن بسا اوقات وہ پریشانی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ان کی روح کہیں پھنس رہی ہے، اٹک رہی ہے. یہ پھنسنا اور یہ اٹکنا دراصل گناہ گاروں کے لیے ہے، دراصل ان کے لیے ہے جو واقعی موت سے خوف زدہ رہے ہیں اس دنیا میں. بالکل. ایک ہی چھوٹا سا بریک یہاں پہ لے رہے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب سے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور وقفے کے بعد قاری فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کر رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے قاری صاحب. بہت بہت شکریہ. آپ سے بھی ہم ایک اچھی سی نظم سنیں گے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت سبق آموز، نصیحت آموز یہ نظم ہے. لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ ہر انسان اسے پتہ ہے کہ موت آنی ہے، اس سے مفر ممکن نہیں ہے، فرار ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مومن کا دل جو ہے وہ ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے. ایک طرف اسے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے، لیکن پھر اسے اللہ کی ذات پر یہ بھروسہ اور امید بھی ہے کہ شاید اس کا پروردگار اسے بخش دے. تو یہ جو خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت ہے، یہ اس کی موت کو کتنا آسان بنا دیتی ہے. بہت شکریہ. دیکھیے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ نے فرمایا کہ میری کیفیت گویا رجا، خوف اور امید کے درمیان اس طرح سے ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے لوگوں کی بخشش ہو گئی، صرف ایک کوئی باقی رہ گیا جس کی بخشش نہیں ہوئی، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف اس طرح کا ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ شخص شاید میں ہی ہوں. اور اس کے برعکس اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک کی بخشش ہوئی ہے اور دوسروں کی بخشش نہیں ہوئی، تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب بندہ ہوں. تو یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں رسول اکرم ایک قرآن کریم میں سینکڑوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہار کی صفت کی حیثیت سے، جبار کی صفت کی حیثیت سے ڈراتا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی وعیدیں سناتا ہے، لیکن دوسری طرف پھر دوسری آیات میں وہ اپنی رحمانیت، اپنی رحیمیت کے حوالے دے کر کے وہ کہتا ہے کہ تم کو میں بخش دوں گا. تو خود قرآن کریم کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے بین الرجاء والخوف، خوف اور امید کے درمیان ہے. تو انسان کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں بھی بالکل وابستہ رکھنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ گناہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تم کو بخش دے اور بغیر حساب و کتاب کے بخش دے. تو ایک طرف آدمی کا ہوپ، امید، رجا ایسی ہونی چاہیے جو کسی بھی لمحے، موت کے آخر لمحے تک اس کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف لیکن اس کا خوف کی یہ کیفیت بھی ہونی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ بھی ہوتے ہیں اس پر بھی اسے چونکن نہ رہنا چاہیے. ایک خوف کی کیفیت ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہ پیدا ہو جائے. ایمان دراصل انہی دو احساسوں کے درمیان ہے، اسی احساس کا نام ہے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. آپ نے پورا خلاصہ بیان کر دیا بہت مختصر سے الفاظ میں. اب ہم قاری صاحب کے پاس آ رہے ہیں. قاری صاحب اپنی بہت ہی ایک دلدوز سی نظم ہے، اس کے ساتھ ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ محظوظ بھی کریں گے اور ایک سبق دینے کی بھی کوشش کریں گے، دعوت فکر بھی پیش کریں گے. آغاز کیجیے قاری صاحب. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو،
بس یہی ہے مقام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، کہنا سب جیتے جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، کہنا سب جیتے جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نیلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، مجھ کو نہلا کے پہنا دیے ہیں کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے، موت بھی دوستو آج حیرت میں ہے، اب ہے قصہ تمام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو زیر زمین لوگ دفنا چکے، کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے، مجھ کو زیر زمین لوگ دفنا چکے، کس قدر سنگ دل ہو کے فرما گئے، دوستو
چین کی نیند سوتے رہو دوستوں، چین کی نیند سوتے رہو، بس یہی ہے مقام آخری، آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں۔ کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب، چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب، کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب، چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب، اس بہانے میری یاد آ جائے تو، اس بہانے میری یاد آ جائے تو، پڑھ لینا یہ کلام آخری، آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، بس یہی ہے پیام آخری، آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں۔ بہت خوب قاری صاحب، بہت پیارا کلام ہے، بہت سبق آموز عبرت آموز یہ کلام ہے، اور اتنی خوبصورتی سے آپ نے ادا کیا کہ ہم خود کو اپنی آنکھوں کو نمناک ہونے سے نہیں روک سکے۔ واقعی ناظرین، اگر میت اپنا حال بیان کرنے پر قادر ہوتی تو اس کا حال یا اس کا انداز، اس کا اظہار بھی اس کلام سے مختلف نہ ہوتا۔ بنیادی بات یہی ہے کہ موت کو ہر وقت یاد رکھیے۔ ساری زندگی ہماری دولت کمانے میں، مادی اشیاء کے پیچھے بھاگنے میں، دولت کو کمانے میں، بچانے میں، بڑھانے میں صرف ہو جاتی ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے لوگ مٹ گئے، آج تاریخ کے صفحات میں صرف نام باقی ہیں، لیکن جنہوں نے اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے، برسوں گزر جانے کے بعد ان کا تذکرہ بھی باقی ہے اور نام بھی باقی ہے۔ تو اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کرے جن کے اعمال بھی زندہ ہیں اور جن کی نیکیاں اور خوبیاں بھی باقی ہیں۔ وقت ہو رہا ہے اپنے مہمانوں سے اجازت لینے کا۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے اور ہمارے پروگرام کے رونق کو دوبالا کرنے کے لیے۔ ناظرین، راہ نجات کا سلسلہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن زی سلام پر خبروں کا سلسلہ جاری ہونے کو ہے۔ 25 خبریں 5 منٹ میں آپ کے پیش نظر ہوں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔